इंसाफ का खून ये नहीं चलेगा। प्लान्स कहाँ से आ गए, ये दबाव कहाँ से आ गए, ये किसने हमें आके कहा कि नहीं किस तरह से फैसला करो। नवाज शरीफ की अपने खिलाफ अदालती फैसलों को जवाज बनाकर अदलिया पर तनकीद। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं अदलिया पर तनकीद बेबुनियाद है, हम आइन की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मसीही बिरादरी के मैरिज एक्ट में तलाक तकरीबन नामुमकिन। बेहतर कानून साजी अक़लियती ख़वातीन को अज़दवाजी मसाइल और तशद्दुद से बचा सकती है। और आज दुनिया भर में इंसानी यकजहती का दिन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वो अदल की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे, दोहरे मयार और इंसाफ के खून के खिलाफ। जाहिर है ये दोहरा मयार उन्हें तब ही नजर आया जब उनकी ज़ात और सियासत पर वार हुए। पाकिस्तान अवामी तहरीक, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खूब मुखालफत भी की है इन बयानात की, लेकिन इन बयानात के बयानबाजी के पहलू से हट कर देखा जाए तो शायद ये नवाज शरीफ की सियासत की बका के लिए एक तरह से ज़रूरी भी है। एक दलील तो ये है कि नवाज शरीफ के पास ऑप्शन ही और क्या है। जब मज़ाहमती सियासत करनी हो तो दुश्मनों की ज़रूरत होती है जिनका कभी नाम होता है कभी नहीं। हमदर्दी और वोट्स के लिए भी ये बयानिया शायद ज़रूरी है। नून लीग में जो रहनुमा नवाज शरीफ और मरीम नवाज को काबू करना चाहते हैं वो तो सरासर नाकाम रहे हैं, ऐसा ही लगता है। मरीम नवाज की जारहाना सियासत अबतर है। नज़रियाती सियासत के दावेदार नवाज शरीफ तसादुम की सियासत को किस हद तक लेकर जाएंगे, और इसी हवाले से हम बात करेंगे अदलिया की। बाज़ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अदलिया सियासी फरीक बन चुकी है। क्या ये रद्द-ए-अमल नून लीग की मुहिम की वजह से है या अदलिया इफ्तिखार चौधरी के नक्श कदम पर चल रही है? और फिर हम नज़र डालेंगे मसीही बिरादरी के पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उनकी तलाक के हक पर बात करेंगे। मौजूदा कानून के मुताबिक तलाक करने के लिए बहुत सख्त शराइत आयद किए गए हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों से मसीही बिरादरी कोशिश में है कि शादी और तलाक का कानून पार्लिमानी अमल से गुजर कर मंजूर हो जाए। बिरादरी का कहना है कि वो मौजूदा कवानीन की वजह से जो मसीही ख़वातीन पर ज़िना के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या वो अपना मज़हब तब्दील करने पर मजबूर भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में उनकी साख ख़राब हो जाती है। हम ताख़ीर की वजह जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। ये दोहरा म्यार है इंसाफ की, कौन सी ये एक कसौटी है। न्याजी सर्विसेज जो है वो अपना ऑफशोर कंपनी वो जो खुद मान चुके हैं और अपने सासा कह चुके हैं, उसको कहा जा रहा है कि ये सासा नहीं है। वीडियोस मौजूद हैं जिस पे वो खुद एतराफ़ कर चुका है इमरान खान के नाम ये मेरा कारोबार था, ये एतराफ़ कर चुका है। और उसको खुद उसकी सफाई कौन दे रहा है? बेंच उसकी सफाई दे रहा है। ये अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान ने मेरे ख़िलाफ़ पटिशन की और वो उसके बाद 4 सफ़ों की पटिशन करके घर बैठ गया। वो बेंच जो था, बेंच उसके बिहाफ पे मुकदमा लड़ा मेरे ख़िलाफ़ और फ़ैसला सुना दिया अकामे पे। वज़ीर-ए-आज़म को अकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, एतराफ़ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो पहले तो नज़रिया ज़रूरत ईजाद होता था, अब तो नज़रिया ज़रूरत जो है वो अलग-अलग बेंच जो है ना उसको उन्होंने ईजाद करके तो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये दोहरे मेयार और ये इंसाफ का खून ये नहीं चलेगा। हम इस पे बंद बांध के खड़े हैं। इंशाल्लाह इसको अपने इंशाल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुनसिफ की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। और ये तराजू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का तराजू नहीं होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी और तज्ज़ेकार ज़ैग़म खान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले ज़ैग़म मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि कल जो मियां नवाज शरीफ ने बयानात दिए और देते रहे हैं अदलिया के बारे में, क्या ये उनकी सियासी मजबूरी है या तसादुम की सियासत है? देखिए, ये तसादुम की सियासत है जो उनकी सियासी ज़रूरत है। इस वक्त जबकि वो इंतखाबी अमल से बाहर हो चुके हैं, उनको हुकूमत से निकाला जा चुका है और बज़ाहिर वो ताहयात वज़ीर आज़म बनने से नाअहल हो चुके हैं, उनको
بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. ان کو آگے خطرات درپیش ہیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا. کیا ان کے پسندیدہ آدمی کو آگے وزیر اعظم بننے دیا جائے گا, پارٹی کا سربراہ بننے دیا جائے گا؟ یعنی وہ اپنی پارٹی کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اپنی وراثت کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور اپنے نام, جتنا بھی نام انہوں نے کمایا تھا, اس کو بچانے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. تو ان کو اس وقت یہی بہتر لگ رہا ہے کہ وہ ایک جارحانہ انداز اپنائیں, اس فیصلے کو اس کو کنفرنٹ کریں, اس کے خلاف بات کریں اور عدلیہ پر وار کریں. شاہد عثمانی صاحب, جو عدلیہ کے بارے میں نواز شریف بیانات دے رہے ہیں, دیتے آئے ہیں, اس کا ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جس طرح سے چیف جسٹس نے بھی کچھ باتیں کی اور میرے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے کہ کوئی فیصلہ 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پلانز کہاں سے آ گئے, یہ دباؤ کہاں سے آ گئے, یہ کس نے ہمیں آ کے کہا کہ نہیں اس طرح سے فیصلہ کرو؟ کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے, اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ مت کیجئے. آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا, کسی پلان کا, کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے. نہیں بنا یہ بابا, نہیں بنے گا یہ بابا. اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے کہ آئین نہیں, اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر آئین نہیں تو پھر ہمارے ملک پہ کو آنچ آئے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے, میرے ان ساتھیوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آئین کا تحفظ کریں گے. شائق عثمانی صاحب, یہ چیف جسٹس کے ریمارکس سے آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاسی مجبوری ہے, اس میں اب عدلیہ اور چیف جسٹس بھی مجبور ہو رہے ہیں رد عمل دکھانے کے, ظاہر کرنے کے لیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی جوڈیشل ڈیسیجن آتا ہے تو وہ ایک شخص کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرے کے حق میں ہوتا ہے. تو جس کے حق میں ہوتا ہے وہ یقیناً خوش ہوتا ہے اور مٹھائی بانٹتا ہے, لیکن اگر وہ اس کے خلاف آ جائے تو وہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ججز نے غلط فیصلے کیے ہیں. یہ ہر روز کی بات ہے, ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کورٹس میں ہمیشہ سے. لیکن اس کے بعد جو ریاکشن ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. عام طور سے ریاکشن یہ ہوتا ہے جو پولیٹیکل سٹیج پہ دیکھیں, کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت, ان کے لیڈر. جی یہی میں کہنے والا تھا کہ اب دیکھیے, چونکہ اس کیس میں سیاسی چیزیں انوالو ہو گئی ہیں اور اس میں ایک وزیر اعظم کو الگ کر دیا گیا ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ شاید عام طور سے پہلے نہیں ہوتی تھیں. اس وجہ سے اب ریاکشن آنے شروع ہوئے, لیکن ریاکشن بھی اس قسم کے آئے ہیں کہ جو کہ میں نے تو ابھی تک کبھی زندگی پر دیکھا سنا نہیں کہ اس طرح سے جو باتیں لوگ کر رہے ہیں باہر. تو یہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو فرسٹریشن جو ڈیولپ ہوئی ہے جوڈیشری میں, نیچرلی جوڈیشری آج کل کے زمانے میں تو میڈیا کی وجہ سے ہر ایک جج کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے, وہ سنتے رہتے ہیں. پہلے زمانے کی طرح تو نہیں کہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگ اخبار تک نہیں پڑھتے تھے, لیکن اب تو سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو جب فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی تو جو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اس فرسٹریشن کی ریاکشن پہ کی تھیں. وہ شاید ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. میرے خیال میں عام طور سے ججز کو ریاکشن نہیں کرنا چاہیے اپنی ججمنٹ کی کرٹیسزم پر, اور کبھی ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے, یہ ایک اصول ہے جوڈیشری کا. لیکن یہ فرسٹریشن ان کی اتنی بڑھ گئی سب ججز کی میرے خیال میں کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا بہت ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, یہ دکھانے کی کہ ہم کسی پلان کا وہ پارٹ نہیں ہے, یہ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنی ثوابدید سے کیے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے. جی زیغم, آپ کے خیال میں کہ عدلیہ جو ہے سیاسی ہو گئی ہے یا بنا دی گئی ہے؟ دیکھیے, جب سیاست عدالت میں چلی جاتی ہے, جی اگر آپ اجازت دیں, دیکھیے جب سیاست عدالت میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ عدالت کو بھی سیاست میں لے کر آ جاتی ہے. جسٹس صاحب نے درست کہا, لیکن یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے. یہ 184 کے تحت یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جسے پہلے عدالت نے خود لینے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد جس طریقے سے, جس جذباتی انداز میں ہمارے ججز نے
اس پر بیانات دیے پروسیس کے درمیان میں، اس نے بھی اس کو بہت ہی کنٹروورشل بنا دیا۔ آزاد عدلیہ اور جذباتی عدلیہ میں میرے خیال میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اس طرح کا جذباتی پن کورٹ روم میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا دنیا میں اس طرح کی بڑی عدالتوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پاکستان کے آپ سب سے بڑی پارٹی کے جو رہنما تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر سیاست سے بھی باہر کیا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی نکالا گیا، جبکہ کوئی کرمنل پروسیجر شروع نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رول آف لا ہے وہ قانون کے یکساں اطلاق کا نام ہے، جس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے عدالت مکمل کوشش کرتی ہے کہ پروسیس میں کوئی نیا پن نہ آئے۔ تو یہاں تو آپ کو اتنی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل کوئی جوڈیشل ریفارم کا پروسیس اس کیس کے اندر چلا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا کہ عدالت نے صحیح کیا یا غلط کیا، اگرچہ میری رائے ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کریں جس میں عدلیہ، جس کو اتنی محنت سے، اتنی قربانیوں سے اس کی آزادی کا تاثر ابھرا تھا، وہ دوبارہ سے کنٹروورشل ہو گیا۔ اور میرے خیال میں یہ جو نواز شریف کا جس طرح اٹیک ہے یہ بھی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی مسلسل عدلیہ کو دباؤ میں رکھ رہے تھے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں ایسے لگتا ہے کہ انہیں فائدہ بھی ملا۔ تو میرے خیال میں اس کو آسانی سے آپ عدلیہ کو بھی اس میں بری الذمہ اس صورتحال سے قرار نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور اس پہ میں چاہوں گی کہ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی بھی جواب دے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب، بریک سے پہلے زیغم صاحب بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عدلیہ بھی کچھ حد تک ذمہ دار ہے جہاں تک اس وقت معاملات ہیں، آزاد ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہوئے۔ اور بار بار بہت سارے قانونی ماہرین کا یہ خیال رہا ہے کہ 184(3) کے تحت اس طرح کے کیسز سننا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسئلہ بن گیا ہے۔ جی بالکل، یہ تو صحیح ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا جس طرح ابھی کسی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جب یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے شروع میں، تو رجسٹرار نے اس کو واپس کر دیا تھا، کورٹ کے سامنے گئی بھی نہیں تھی، اور رجسٹرار کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ فریولس پٹیشن، اور اس نے واپس کر دیا تھا۔ اب یہ جب بعد میں اسلام آباد پر لوگ پہنچنے شروع ہو گئے اور جلسہ جلوس شروع ہو گیا، تو میرے خیال میں شاید چیف جسٹس صاحب نے سوچا ہوگا کہ یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا اگر ہم اس کی ہیئرنگ کر لیں گے۔ تو یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس کچھ حد تک دباؤ کا شکار تھے۔ جی اس وقت تک تو یہ تھا کہ پہلے بھی جو پرانے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کورٹ کا کام انویسٹیگیشن نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل صحیح تھا، اور میرے خیال میں ان کو اس قسم کی پٹیشن ایکسیپٹ کرنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن پرابلم یہ ہو گیا ہے آج کل کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں بدقسمتی سے اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے ہر ملک میں سیاستدان کے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ رائیولریز ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، کرٹیسزم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس کو فیس کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کا رول تو بالکل تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، کوئی پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو دیکھتے ہیں کوئی لیڈر کسی پارٹی کا پارلیمنٹ میں جاتا ہی نہیں ہے سرے سے، کوئی 10-15 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک واحد پارٹی تھی پیپلز پارٹی جس نے کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس پیناما کیس کو، مسئلے کو سلجھایا جائے، لیکن بالکل بات چیت سے آگے بات نہیں بنی۔ یہی تو بات ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی گیا ہی نہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں چلے گئے ہوتے شروع میں اور پارلیمنٹ سے کوئی ریزولوشن پاس کرواتے اس کے متعلق تو شاید یہ معاملات ہوتے ہی نہیں۔ لوگوں کو فیتھ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، سیاستدان کو خود فیتھ نہیں ہے، تو وہ جاتے ہیں جوڈیشری کے سامنے اپنے جو ان کے معروضات ہیں لے کر کے۔ تو لیکن جب جوڈیشری کے سامنے آپ جاتے ہیں تو پھر
آپ جو کہتے ہیں اس جوڈیشری اس کو سنتی ہے، پھر اپنا لا اپلائی کرتی ہے، فیکٹ کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچتی ہے. لیکن اس کیس میں جو ہوا کہ ایک تو پیناما والا کیس چل رہا تھا، اس کے بعد ایک پیرلل کیس شروع ہو گیا جو کہ ان کے رائیولز جو پی ٹی آئی جو پی ایم ایل این کے رائیولز تھے انہوں نے جو شروع کیا، تو ایک قسم کا پیرلل کیس شروع ہو گیا. تو اب ایکسپیکٹیشن یہ تھی عام طور سے کہ ویسے ہی فیصلہ ہونا چاہیے دونوں میں. اب یہ عام پبلک کو کہنا تو صحیح ہے، لیکن جو جوڈیشری کا جو طریقہ ہے وہ ہر کیس کا فیکٹس مختلف ہوتے ہیں اور لا اپلیکیشن تو ویسی ہوتی ہے لیکن فیکٹس مختلف ہوتے ہیں. تو جب فیکٹس مختلف ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی مختلف ہوتا ہے. اور یہ عام پبلک کو کہنا کہ یہ تو فیکٹس ایک ہی جیسے تھے، یہ ان کی ثوابدید ہے پبلک کی، لیکن جوڈیشری اس کو دوسرے نظر سے دیکھتی ہے اور ہمیشہ اس بیسس پہ فیصلہ کرتی ہے. اب اس کیس میں بھی، ان دونوں کیسز میں بھی فیکٹس مختلف تھے. جہاں تک کہ جہانگیر ترین کا معاملہ تھا، ان کے فیکٹس کچھ ملتے جلتے تھے نواز شریف کے ساتھ، اس وجہ سے ان کا فیصلہ بھی تقریباً ویسے ہی ہو گیا. جہاں تک کہ عمران خان کا تعلق تھا، ان کے فیکٹس ڈیفینیٹلی مختلف تھے، کیونکہ وہ نہ کبھی کسی جگہ پرائم منسٹر کوئی عہدہ تو انہوں نے رکھا نہیں کبھی، اور انہوں نے پاکستان میں تو کوئی کمائی بھی نہیں کی، کمائی ساری باہر کی. تو اس کی وجہ سے ان کے فیکٹس مختلف تھے اور اس مختلف فیکٹس کے ہونے کی وجہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن زیغم اگر تھوڑا سا ہٹ کر جو جہانگیر ترین کا کیس تھا، کیونکہ ایک گروپ ہے ود ان پی ایم ایل این جس کا خیال ہے کہ نواز شریف، اور جو بار بار کہتے آئے ہیں شہباز شریف گروپ کہلایا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو ہی نیڈز ٹو پل بیک، یعنی کہ وہ کامیاب نہیں رہے. بالکل یہ دونوں طرح کی اوپینین موجود ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹر اس کا جارحانہ مزاج نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا ایک سخت رویہ اپنایا جائے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جارحانہ سیاست کریں. لیکن میری رائے میں نواز شریف کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹر ہے، جس کو وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نواز نے 33% ووٹ لیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے 17% یعنی نصف ووٹ تھے. تو اگر وہ اپنے ووٹر کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اگلا الیکشن بھی جیت سکتے ہیں، یا اپنی پارٹی کو متحد اور منظم پارٹی کے طور پر جاری رکھ سکتے ہیں. تو ان کی اسٹریٹجی اور اس کے لیے ظاہر ایک اسٹرانگ لیڈر ضروری ہے، اور اسٹرانگ لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز میں نواز شریف ہی ہیں، جنہیں عوام کی پذیرائی حاصل ہے، جن کے ووٹر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شہباز شریف نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پنجاب کے ووٹس ہیں، پنجاب میں کام کیا. شہباز شریف ایک ایڈ آن تو ہیں، ایک آئسنگ آن دا کیک تو ہیں. جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہے اس کی تو ایک پذیرائی پنجاب میں موجود ہے. اگر آپ ابھی سرویز دیکھیں یا الیکشن کے رزلٹ دیکھیں تو لگتا ہے کہ شہباز شریف کو کم از کم مسلم لیگ نواز کے ووٹر پسند تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا رہنما نواز شریف کو مانتے ہیں، اور وہ اگر کسی کے پیچھے چلیں گے، کسی کے نام پہ ووٹ دیں گے تو وہ نواز شریف ہی ہیں. اچھا، اب جسٹس صاحب یہاں میں جو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری جو کچھ تنقید جو سامنے آتی ہے، ایک ہوتا ہے ماڈل افتخار چودھری کا، پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ اور چیف جسٹسز رہے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر اس قسم کی ایکٹیویزم نہیں کی. کیا ہم دوبارہ اس طرف حالات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، چونکہ یہ چودھری افتخار سے پہلے تو ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں. عام طور سے چیف جسٹس جو تھے اپنی ججمنٹ دیتے رہتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیا ججمنٹ ہوئی ہے، سوائے جب کہ کسی گورنمنٹ کو برخاست کیا جاتا تھا. لیکن یہ افتخار چودھری صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ بالکل مختلف تھی دوسرے چیف جسٹسز سے، کیونکہ جس طرح سے جن حالات میں وہ دوبارہ چیف جسٹس بنے تھے تو ان کو ایک قسم کا آپ الیکٹڈ چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں. تو جب وہ اس نظریے سے جب وہ بینچ پہ بیٹھے تو انہوں نے بیہیو بھی کرنا شروع کیا ایز این الیکٹڈ چیف جسٹس، اور وہ سمجھتے تھے جو چاہیں وہ کریں گے اور ان کی بات سنی جائے گی. لیکن جب ان کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے بعد تصدق جیلانی صاحب جب آئے تو انہوں نے بالکل مختلف طریقہ شروع کیا، اور ان کے زمانے میں کوئی کسی قسم کی اس ٹائپ کی ایکٹیویزم نہیں ہوئی. اس کے بعد ناصر الملک صاحب آئے، انہوں نے بھی وہی برقرار رکھا جو تصدق جیلانی صاحب نے کیا. لیکن اب جب یہ جمالی صاحب آئے انہوں نے بھی ویسے ہی رکھا تقریباً. لیکن جب جمالی صاحب جانے لگے
تو انہوں نے جب یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی، ایک سیاسی نوعیت کی پٹیشن جس طرح کہ میں نے کہا جو ایکسیپٹ نہیں کرنی تھی، تو اب وہ دوبارہ پولیٹیکل ایرینا میں ججز کو دھکیل دیا گیا، زبردستی یہ گھسیٹ کر کے لے کے آئے ان لوگوں کو. لیکن جیسے اگر ہم کہیں کہ چیف جسٹس صاحب میو ہسپتال کا دورہ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، تو یہ پھر مجبوری تو نہیں تھی؟ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی ان کی، لیکن دیکھیے جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے جب یہ مارچ اسلام آباد پہ ہونے والا تھا، اسلام آباد میں ہمارے بہت سے دوست ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، لوگ بڑے خائف تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اسلام آباد میں، کوئی طوفان مچ جائے گا، کیسا ہوگا. تو یہ چیزیں نیچرلی ججز کو بھی اس کا احساس ہوگا، وہ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں اور اسلام آباد میں رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہیئرنگ کے لیے. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں ان کو مصیبت پڑے گی، ایک دوسری پٹیشن بھی آ جائے گی، اس میں بھی ایسی چیزیں کہی جائیں گی. تو انہوں نے اس نظریے سے سوچا کہ شاید معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد، لیکن وہ معاملہ ڈیفیوز نہیں ہوا، وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. تو یہ ایک زبردستی ججز کو اس میں بلایا گیا، اور ججز کی بھی اپنی غلطی ہے کہ ان کو انوالو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو اس کو اسٹرانگ رہنا چاہیے تھا، اور ان سے کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ، آپ لوگ جا کے اپنے پارلیمنٹ پہ سارٹ آؤٹ کریں اس کو. اب یہ سب چیزیں ہو گئیں. بہت شکریہ. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہمیں وقت دینے کا. زیغب اور عثمانی صاحب لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس بل 2017 بھی پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ ملک میں مسیحی برادری کے میرج ایکٹ میں قانون سازی کی ضرورت ہے. مسیحی خواتین کو رشتہ ازدواج میں پیچیدگی کی صورت میں طلاق کا حصول مشروط ہے. اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقلیتی حقوق کے لیے کام کرنے والی کارکن آئرہ اندریاس. آپ کا بہت بہت شکریہ آئرہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو بتائیں کہ ایک قانون اس کو قانون بنا ہوا ہے کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس بل، تو یہ کہاں ہے اس وقت؟ تھینک یو ویری مچ امبر، آپ نے یہ پروگرام کیا اور اس ایشو پہ نظر کے لیے زیر بحث لائی. اور یہ جو ہے قانون ابھی جو ایک مسودہ تیار کیا ہے چرچز نے مل کے، کیونکہ اس قانون کی جو ریزولوشن یا اس کا سلیوشن ہے وہ اس کی ترمیم میں ہے. یہ 1869 کا کرسچن ڈیورس لا ہے اور جو تقریباً 150 سال سے ہے، اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی ترمیم کی ضرورت ہے. اور یہ ابھی جوائنٹ چرچز نے مسودہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کنسنسس بیسڈ ڈاکیومنٹس ہیں اور وہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے گی. اچھا، اس کی تیاری جو ہے پچھلے 5 سال سے ہو رہی ہے اور مطالبہ اس سے بھی پرانا ہے. ہاں، اس سے بھی مطلب 5 آپ سال کہہ رہی ہیں، میرے خیال سے تو کوئی 20-25 سال سے لوگ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں اگر ہم اس کی ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر دیکھ لیں تو بے شمار پروسیجرل چیزیں ہیں. جس طرح جس طرح کا 150 سال پہلے تھا، اس وقت کے سماج کچھ اور تھا، وہاں کلچرل نارمز کچھ اور تھے، سوشل کنڈیشنز کچھ اور تھی. جس طرح اس قانون میں پروسیجرل مسئلہ ہے کہ جی غروب آفتاب کے بعد آپ شادی نہیں کر سکتے. پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. جس طرح 13 سال کی عمر میں نکاح اس قانون کے مطابق ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ارلی میرج کے اوپر کتنے زیادہ ایشوز، اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو نکاح میں اور تنسیخ نکاح جس کو ڈسولوشن آف میرج کہتے ہیں اس کی گراؤنڈز ایکول نہیں ہیں، اس کے قانون میں وہاں برابری نہیں ہے. جس طرح کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، اڈلٹری گراؤنڈ فار ڈسولوشن آف میرج ہے کہ آپ نکاح اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو یہ جو زناکاری کا الزام لگانا پڑتا ہے. اور جبکہ یہ کتنا ڈسگریسفل ہے کہ جب 2 فریقین آپس میں رہ نہیں سکتے تو سب سے پہلے تو کوئی انہیں
فورس نہیں کر سکتا. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ چلو بھی شادی ہوئی ہے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے, لیکن کانٹیکسچل ریالٹیز کو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی زمینی حقائق ہیں اور ایسی ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں کہیں ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. اور بینگ اے مائنورٹی وومن, یہ ایک اسٹیٹ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ ایک ایسا قانون ہے جہاں وہ اس کو گریسفل ایگزٹ مل سکے ایسی کسی بھی ریلیشن سے جو بغیر اس کے کہ اس کی ساکھ کو داغا جائے, پر داغا جائے, ہے نا, سوری, بغیر تاکہ ایسا نہ کہ ایسے الزامات ان پر لگائے جائیں تاکہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں. کیریکٹر اسیسینیشن ہے. آپ بتائیں اڈلٹری کو پروف کرنا, جب یہ کورٹ میں اس حد تک ایسی لینگویج کا استعمال ہوتا ہے ان کیسز میں کہ اس میں بے شمار کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور وہ پھر بعد میں اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا سوسائٹی میں, خاص کر لڑکے کا تو چلو پھر, لیکن لڑکی کے اوپر ایک پیٹری آرکل پدر شاہی ہمارا یہ معاشرہ ہے, تو پیٹریارکل مسئلے کی وجہ سے اور ہی عورت کا سر اٹھا کر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اوپر برڈن آف پروف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ ثابت کرے کہ جی آپ اڈلٹری ہے نہیں ہے. تو وہ یہ اس قسم کے مسائل میں عورتیں بے بس ہیں, لوگ آدمی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اب کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے, اس کی چارہ کوئی ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے تاکہ ایک ایسا جوڈیشل ریڈریس مل سکے. اچھا, لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی, لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک آرڈر تھا اور دو مختلف پٹیشنز آئی تھی. ایک تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو مشکل شرائط ہیں ان کو ہٹانے کے لیے, اور دوسری جو پٹیشن تھی وہ تھی کہ اس شرط کو واپس رکھنے, میرے خیال میں سیکشن 7 ہے. اوکے, یس یس. تو ظاہر ہے آپ کی برادری میں بھی اس پر دو رائے ہیں. ہاں, اس پہ دیکھیں یہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے ہم تو بہت خیر مقدم کرتے ہیں بینگ اے مائنورٹی وومن کہ جو سیکشن 7 ریسٹور کیا گیا ہے اور جس میں ایک اسپیس تھوڑی سی دی گئی ہے, لیکن یہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اس میں اور بڑی چیزیں ہیں جس میں ایک ترمیم, مکمل ترمیم کی ضرورت ہے. صرف اس کے ریسٹور ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا, پروسیجرل چینجز ہیں, تو جب تک ترمیم نہیں ہوگی تو ریلیف نہیں ملے گا. لیکن جہاں تک یہ کورٹ کی ڈیسیجن ہے اس کے اوپر واقعی کمیونٹی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرپریٹیشن, تھیولوجیکل انٹرپریٹیشنز لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کمیونٹی کی فرق رائے ہوتی ہے. لیکن آپ اگر اس کو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے فریم میں رکھیں تو ہم اس کو بہت ویلکم کر رہے ہیں. اور ہمارے کئی بشپ صاحبان ہیں, جس طرح بشپ ڈاکٹر الیگزینڈر جان مالک, ان کی بہت بڑی اس میں تھی سپورٹیو سٹیٹمنٹس تھیں. کئی ہماری ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو وہ ٹیمپرری ریلیف تو دیا کو جج صاحب نے ہمیں, ہم اس کے شکر گزار ہیں, لیکن جب تک یہ ترمیم نہیں ہوگی تو مسئلہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. کیونکہ 13 سال کی, جب یہ قانون کہہ رہے ہیں کہ جی 13 سال کا نکاح ہو سکتا ہے, تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ پھر جب آپ کا قانون اس طرح سینکٹیفائی کر رہا ہے ارلی میرج, تو اس کی کتنی زیادہ مسئلے مسائل پھر آگے کھلتے ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس کیتھلکس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہو سکتی. امبر, کین یو پلیز آپ دوبارہ پوچھتی ہیں؟ جی, جو آرتھوڈاکس کیتھلکس ہے ان کا خیال ہے, ان کا کہنا ہے, آرتھوڈاکسی کا کہنا ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہی ایک تھوڑا سا نا اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس قانون کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں تو ڈسولوشن آف میرج جو ہے وہ آلریڈی اس میں موجود ہے. اس کا طریقہ کار ذرا جو ہے وہ فرق ہے. اور جہاں تک کیتھولک چرچ کا ہے, آپ پوزیشن بتا رہی ہیں, اس کا ایک اپنا کینن لا ہے, اس کے اندر بھی ایک سپیس موجود ہے. جو خاص کر تھیولوجینز ہیں وہ اس چیز کو پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, لیکن ایک وہ پاپولر پرسیپشن ایک دم سے بن جاتا ہے, ہائپ بن جاتی ہے, لوگ ڈیٹیلز میں چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو میرے خیال سے قانون میں ڈسولوشن آف میرج کی ہے سپیس ہے, لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے, جیسے گراؤنڈز فار ڈسولوشن آف میرج ہے جس میں اڈلٹری ہے کہ جی اڈلٹری جو کرسچن کپلز ہیں ان کو اڈلٹری پروف کرنی پڑے گی, اور عورت کے اوپر زیادہ ہے کہ اڈلٹری بھی پھر پروف کرے یا سوڈمی پروڈیوس کرے, یا اور بڑی چیزیں ہیں جو ایک عورتوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس تو جو بل جو اس کا مسودہ ہے اس پر متفقہ رائے ہے؟ بالکل, اس پہ جو ایک پورا کنسنسس بیس ڈاکیومنٹ ہے, پچھلے میرے خیال سے 2-1 سال کی کاوش ہے, جو چرچز مین لائن چرچز ہیں وہ مل کے انہوں نے بات چیت کر کے اس ڈاکیومنٹ کو لے کر گئے ہیں. اور ہماری حال میں ہی منسٹری آف ہیومن رائٹس میں بھی میٹنگ ہوئی ہے, ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ امینڈمنٹس کے لیے پیش کیا جائے گا.
तो फिर रुकावटें कहाँ पर हैं, क्या हुकूमत की तरफ से है? देखिए, रुकावटें तो कोई एक रुकावटें तो नहीं होती ना, पूरा पूरा माइंड सेट होता है। जो पार्लियामेंटेरियंस भी बैठे होते हैं रिजर्व सीट्स पे, उनमें भी थोड़ा बहुत कुछ लोग फ़र्क तरीके से चीज़ें देख रहे होते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें तो ये देखना है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो स्टेट की जिम्मेदारी है उसको इंश्योर करना, सेफ्टी इंश्योर करे। और हमें इस तरह के कानून के ऊपर एक पोजीशन होनी चाहिए कि भाई जो मसले मसाइल हैं उनको जिस तरह भी एलिमिनेट किया जा सके उतना ही अच्छा है। अच्छा, अब जैसे अब हिंदू मैरिज एक्ट था या बिल था, उसको भी बहुत अरसा लगा था मंजूर होने में, बिलाखिर मंजूर हो गया। क्या आपको जाहिर है वही वजह होती है कि तवज्जो नहीं दी जाती, या बिरादरी के अंदर भी मुख्तलिफ आरा होती हैं, तो यही वजह है ताख़ीर की? कि तवज्जो की आप बात कर रही हैं तो देखें ये स्ट्रगल जिस तरह मैंने कहा 20-25 साल से भी, शायद इससे भी ज़्यादा, जो हमारे सीनियर्स थे वो लोग करते रहे हैं, तवज्जो दिलाते रहे हैं। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन ने इसके ऊपर काम किया 2007 में, उनकी अमेंडमेंट्स है। चर्चिस की जॉइंट अपनी अमेंडमेंट्स उन्होंने एक रिकमेंडेशंस पेश की हैं, और थैंक यू मीडिया का कि आपने रेज़ किया इस इशू पर। तो ये तो एक जॉइंट स्ट्रगल है, सारे स्टेक होल्डर्स करें। लेकिन मेरे ख्याल से कि आप ठीक है, कम्युनिटी का फ्रेम ऑफ माइंड, आप कंसेंसस आहिस्ता आहिस्ता बनता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये तो बड़ी मतलब एक ऐसी है कि आप जब कपल आपस में रहना नहीं चाहता तो फिर किस तरह उनको फोर्स किया जाए कि जी वो रहें। और प्लस 13 साल की शादी सेंक्टिफाई कर दी गई है कानून में, और गरूब आफ्ताब के बाद आप शादी नहीं कर सकते। तो आज की हकीकतें बदल गई हैं। तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, पर्सनल लॉज हैं, इनको देखने की, रिविज़िट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अभी जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में होती हैं क्रिश्चियन ख़वातीन, वो फिर क्या करती हैं, उनके पास क्या रास्ते अब आप देख लें, जब जुडिशल रिड्रेस नहीं मिलता, जब कानून से कोई रास्ता नहीं मिलता रिलीफ, तो फिर किस किस्म के आउटकम्स निकलते हैं। सबसे पहले तो लोग मतलब वायलेशन ऑफ लॉ की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे हीनियस क्राइम्स होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह लोग इस ऑपरेशन को इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो बिलीफ ही उनसे उठ जाता है कि भाई अब हमें स्टेट भी कोई सपोर्ट करेगी कि नहीं। तो रिलेशन, माइनॉरिटी एंड स्टेट रिलेशन को पुख्ता करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टेट के पास ये सारे हमारे पर्सनल लॉज हैं उनमें चेंजेस की जाए, क्योंकि वरना तो फिर मसले मसाइल तो बहुत है। लोग निकल के चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। आपको पता है हैप्पीली एवर आफ्टर तो चीज़ें नहीं होती आइडियली। अच्छा, तो अगर आप मिसाल दे सकती हैं कोई आपकी जानने वाली या कोई ऐसा वास्ता पड़ा हो? बहुत वास्ते ऐसे पड़े हों, लड़के शादी करते हैं, बाद में पता चलता है जी दूसरी शादी भी हुई थी। खासकर अमेरिका बरतानिया से वो शुरू में बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, भाई बड़ा कुछ में हुआ है, लेकिन बाद में होता है कि वहाँ शादियाँ हुई थी, यहाँ पता चलता है यहाँ छोड़ के चले जाते हैं लड़के। ड्रग एडिक्ट है, मार पटाई कर रहा है, अब किस तरह उसको समझाया जाए, किस तरह उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब नहीं कोई रहना चाहता, अच्छा अब वो कानून की तरफ जाते हैं, आगे से वकील, बड़ी एक तो गुर्बत क्लास का इशू, ऊपर से माइनॉरिटी कंडीशंस का अपना इशू, वो मिल मिलाकर। और क्योंकि यानी कि जाहिर है अगर तलाक लेना हो तो फिर अदालत का रुख करना अदालत का रुख, तो लॉयर के पास जब जाते हैं, फिर जब ये कानून इस तरह का है तो वो वहाँ फिर जब ये जाता है लिटिगेशन में मसला जाता है, तो वहाँ ड्यूरिंग कोर्ट इतना एक हॉस्टाइल ऐसी ज़बानें बोली जाती हैं, जनाकारी के अल्फाज बोले जाते हैं, तो उसमें एक बड़ा स्ट्रेस, एक तो विक्टिम ऑलरेडी विक्टिम है कि वो ये पेनफुल, कोई डिवोर्स सेलिब्रेटेड चीज़ तो नहीं है, इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ये पेनफुल है हर किसी के लिए। उस पेनफुल एक्सपीरियंस में ऊपर से कानून भी इस तरह का हो कि वो रिलीफ की जगह और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा हो, तो आप समझ जाएं कि फिर किस तरह मल्टीपल ऑपरेशन की तरफ सिचुएशन चली जाती है। तो ये मैं तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जो स्टेट के हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कि दे नीड टू रीविजिट, इदारे हैं, बल्कि अब बस अक्टूबर में ही इस जो कानून है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास भेजा गया है। क्या उम्मीद है कितनी जल्द वहाँ से उस अमल से गुजर कर फिर आगे पार्लियामेंट में जाएगा? देखिए, ये तो सारा जिस तरह मैंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है, हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चर्च लीडर्स हैं, जो जिसको जिधर भी कोई पोजीशन है वो अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है, वो बात कर रहा है। अब कितना टाइम लग सकता है वो आप भी समझती हैं कि यहाँ हमारे कानून को
بننا ہو تو پھر ایک دم سے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، چیزیں لٹکانی ہوں تو وہ لٹک بھی جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے گزارش کی تھی منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس جا کر، یہ لاسٹ منتھ میٹنگ کر کے ان سے کہا تھا کہ آپ اس کو آگے پاس کریں اسکروٹنائز کر کے، تاکہ یہ پروسیجر میں تو جائے نا۔ تو جب بھی کوئی قانون آتا ہے، کوئی چینجز ہوتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس پہ فرق پرسیپشنز آتی ہیں، فرق اوپینین آتی ہے، لیکن میرے خیال سے خاص کر وہ لوگ جو اس کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں، ان کو دیکھنے، اس چیز سارے پروسیس میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایسے قانون جو آپ کے ہمارے کانسٹیٹیوشنل بیسک رائٹ سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، وہ قانون نیڈس ٹو بی امینڈڈ۔ جی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینا۔ ہم اب ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جنس، قومیت اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہر انسان کے حقوق اور عزت نفس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ انسانوں کی باہمی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انسانی یکجہتی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ انسانی یکجہتی کا عالمی دن کا مقصد اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 20 دسمبر 2005 کو دنیا بھر میں انسانی یکجہتی کے عالمی دن کو منانے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد ہر سال یہ دن منایا جانے لگا۔ اس دن کا مقصد دنیا سے غربت اور تنگ دستی کے خاتمے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا اور انسانوں کی باہمی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اقوام عالم انسانی یکجہتی پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کئی ممالک اور متنازع علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی انسانوں کی تذلیل جاری ہے، جس پر اقوام متحدہ صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ کشمیر ہو یا روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی، اقوام عالم ان مسائل کے حل کے بجائے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتی دکھائی دیتی ہے۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔